अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक है इख़्फ़ा। चूँकि हम नून साकिन और नून तनवीन के अहकामात पढ़ रहे हैं और उसमें से हम इज़हार, इक़लाब और इदगाम हम पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा उसमें से आखिरी टॉपिक है जो कि है इख़्फ़ा, नून साकिन और नून तनवीन के अहकामात में से। तो स्टार्ट करते हैं। इख़्फ़ा का लुग़वी मायनी। इख़्फ़ा का लुग़वी मायनी है जी छुपाना। क्या मतलब है? छुपाना, यानी इसको क्लियर नहीं पढ़ना, इज़हार नहीं करना बल्कि छुपा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इस्तिलाही मायनी। इस्तिलाही मायनी में देखें तो है जी हमारे पास नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर इज़हार और इदगाम की दरमियानी कैफियत के साथ अदा करना, यानी नून की आवाज़ को क्लियर नहीं करना बल्कि नाक में छुपाना है और नाक में छुपाकर इज़हार, जो कि जिसमें क्या करते थे कि नून की आवाज़ को क्लियर पढ़ देते थे। और इदगाम में क्या होता था कि मदगम को मदगम फ़ी में एंटर कर देते थे। तो उन दोनों की जो दरमियानी कैफियत होगी उसके साथ अदा करने को कहते हैं जी इख़्फ़ा। ठीक है, हाँ जी। आगे है हमारा इसका कायदा, इख़्फ़ा का कायदा। तो इख़्फ़ा के कायदे में पढ़ लेते हैं जी। नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन इन दोनों के बाद अगर नून साकिन आता है तो उसके बाद तनवीन आ जाए तो उसके बाद दोनों कंडीशंस में है। हरूफ़ हलकी, हरूफ़ यरमलून और बा और अलिफ़, इन सब के अलावा बाकी जो 15 हरूफ हैं उनमें से कोई और हर्फ आ जाए तो इख़्फ़ा होगा। कोई और, इट मीन्स कि कोई भी हर्फ आ जाए उन 15 में से तो इख़्फ़ा होगा। और इस इख़्फ़ा को इख़्फ़ाए हकीकी कहते हैं। देखें उन्होंने क्या कहा कि नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की आ जाए। सेकंड चीज़ है हरूफ़ यरमलून और थर्ड पे है बा और अलिफ़। हरूफ़ हल्की हमने पढ़े थे, कौन से थे? जो हलक से अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन और हा और गैन और खौ। तो ये जो 6 हरूफ थे हरूफ़ हलकी जो हलक से अदा होते थे ये वाले। फिर है जी हरूफ़ यरमलून जो कि या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इसके मजमूए से ज़ाहिर हो रहा है। इसमें क्या होता था? इदगाम। तो ये इदगाम वाले हरूफ हैं। ये हरूफ़ हल्की और हरूफ़ यरमलून और बा और अलिफ़ ये तो क्लियर हैं, आपको पता है। तो ये इन सब के अलावा जो बाकी 15 हरूफ रह जाते हैं, ये जो 15 हरूफ हैं उनमें से कोई और यहाँ पे काट के आप लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इख़्फ़ा होगा और इस इख़्फ़ा को कहेंगे हकीकी, इख़्फ़ाए हकीकी। तो ये इसमें क्लियर है आपके पास। नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफ़ हल्की आ जाएँ, हरूफ़ यरमलून और बा और अलिफ़। अच्छा, हरूफ़ हल्की, यरमलून और बा और अलिफ़ के अलावा कोई और जो 15 बाकी रह जाते हैं उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो इख़्फ़ा होगा। अदरवाइज़ अगर ये वाले हरूफ आ जाएँ तो फिर तो आपको पता है कि अगर हरूफ़ हल्की आ जाएँ तो फिर तो इज़हार होगा। ठीक है, और अगर इदगाम वाले आ जाएँ, यरमलून आ जाएँ तो यहाँ पे इदगाम होगा और बा और अलिफ़ आ जाएँ तो उसमें बा आ जाए तो इक़लाब होता है, आपको पता है। तो इस तरह बाकी सारे जो 15 हरूफ रह जाते हैं उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख़्फ़ा होगा। अदरवाइज़ ये अपनी अपनी जो इनके हैं असूल वो उन्हीं के साथ अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो अगर इख़्फ़ा होता है ना, अगर बाकी जो हर्फ आ जाते हैं उनमें से कोई आ जाए तो इख़्फ़ा हो जाए तो उस इख़्फ़ा को कहेंगे इख़्फ़ाए हकीकी, इख़्फ़ाए हकीकी कहेंगे। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। हमारे पास हैं जी इख़्फ़ाए हकीकी की मिसालें। सबसे पहले जो टेबल है हमारे पास उसमें 4 कॉलम हैं। जो 4 कॉलम हैं उनमें से जो पहला कॉलम है वो है जी हरूफ़ इख़्फ़ा का। चूँकि ये हमने 15 हरूफ पढ़े हैं तो यहाँ पे 1 बाय 1 15 हरूफ के साथ उनकी एग्ज़ाम्पल्स को शो किया जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें है जी एक कलमे के लिहाज से जो भी एग्ज़ाम्पल आती है, इट मीन्स कि एक कलमे में ही अगर नून साकिन है और उसके साथ ही आगे हर्फ़ इख़्फ़ा आ गया है तो उसकी कौन सी एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट है जी 2 कलमे, इट मीन्स के 2 कलमे हों और एक कलमे के लास्ट पे नून साकिन हो और नेक्स्ट वाला जो कलमा है उसके स्टार्ट पे जो हर्फ़ इख़्फ़ा है वो आ जाए तो उसकी कैसी एग्ज़ाम्पल होगी वो इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और लास्ट पे है जी नून तनवीन। अच्छा, अब आपकी ये माइंड में है कि नून तनवीन
کا ایک ہی ٹیبل ہے، تو اس میں ایک یا دو کلمے والا چکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ ایک کلمے میں تو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو نون ساکن ہے وہ ایک کلمے کے سینٹر میں بھی آتا ہے اور لاسٹ پہ بھی آتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہوتی ہے وہ صرف کلمے کے لاسٹ پہ آئے گی۔ تو اس میں آبویس ہے کہ جب لاسٹ پہ آئے گی تو ایک کلمے کے لاسٹ پہ آئے گی، اور جو نیکسٹ کلمہ ہوگا اس کے سٹارٹ میں جو حرف اخفا آئے گا تب جو ہے وہ اخفا کا اصول جو ہے وہ حکم جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس حرف ہے حرف اخفا، وہ کیا ہے جی؟ صاد۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کی اگزامپل میں ایک کلمہ والی میں یہاں پہ فا زبر الف فا اور اسی کے ساتھ نون کو اٹیچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ فا زبر نون فن، اگر یہاں پہ آگے صاد نہ ہوتا، اگر کوئی حرف حلقی یا یرملون یا با اور الف میں سے کوئی حرف ہوتا تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ حرف اخفا آ گیا ہے صاد، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ نون کو کلیئر نہیں پڑھیں گے، بالکل یہاں پہ اخفا کریں گے فانصرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون کو ناک میں چھپا دیں گے، جیسے انک پڑھتے ہیں تو یہاں پہ انک میں جو این ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہاں پہ اخفا میں نون کو کلیئر نہیں کرتے۔ نیکسٹ ہے جی دو کلمے، تو دو کلموں والی جو اگزامپل ہے وہ دیکھیں، میم زیر نون من، تو یہاں پہ میم زیر نون من، نون ساکن ایک کلمے کے لاسٹ پہ آ گیا، اور اگلا جو کلمہ ہے وہ صاد سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو حرف اخفا ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا کریں گے۔ من کو من نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے ہے جی صاد، تو کیسے پڑھیں گے؟ من صلصال۔ اسی طریقے سے آگے ہے جی نون تنوین کا ٹیبل، تو یہاں پہ دیکھیں اس کالم میں کیا ہے جی، یہ دیکھیں نون تنوین ہے جی ہا دو زیر ہن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہن نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے ہے جی حرف اخفا۔ کیونکہ یہ جو صاد ہے یہ حرف اخفا میں آتا ہے، نہ حرف یرملون میں ہے اور نہ ہی حرف حلقی میں ہے اور نہ ہی با اور الف میں ہے، بلکہ یہ ان باقی 15 حروف میں سے ہے جو کہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ صاد آ گیا تنوین کے بعد، تو یہاں پہ ہن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بیری ہن صرصرن۔ ٹھیک ہے، تو ہن نہیں پڑھا، ایسے کر کے ناک میں آواز لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی یہاں پہ اخفا کرتے ہیں جب بھی کسی بھی کلمے میں، تو اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ایک الف کے برابر ہمیں رکنا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کر جا کے ایک الف کے برابر ٹھہرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی زال۔ ہاں جی، تو زال کو دیکھیں، یہ ہے جی زال، اس کو سافٹلی ادا کرتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک کلمے والی اگزامپل دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ منذرن۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، منذرن۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جی من ذکرن۔ اسی طریقے سے آگے ہے جی تنوین کی اگزامپل، یہاں پہ یہ دیکھیں جی نفسن، سین دو زیر سن، اور اس کے آگے ہے جی زال آیا ہوا، تو یہاں پہ انہوں نے اس لیے اگزامپل دی ہے کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد زال آ گیا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی طریقے سے آگے ہے جی سا، یہ ہے جی ہمارے پاس سا۔ اچھا، اس کو بھی سافٹلی ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اور نیکسٹ ہے جی سا منصورا۔ اچھا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، اور آگے ہے جی مطاع ثم امین۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاف۔ کاف کو دیکھیں، ینکثون، یہ ہے جی ہمارے پاس نون ساکن۔ اسی طریقے سے یہاں پہ فَمَن كَانَ کِرَامًا کاتبین، تو یہاں پہ بھی میم دو زبر من تھا، یہاں پہ تنوین تھی، اور آگے ہے جی سمپل کاف کِرَامًا کاتبین۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جیم۔ جیم کو کیسے کرتے ہیں جی؟ جب نون ساکن کے بعد جیم آ جائے تو بھی اخفا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں انجیناکم، اسی طریقے سے آگے ہے جی من جنت، اور لاسٹ پہ ہے فصبر۔ اچھا، یہاں پہ ایک منٹ، یہ ہے جی یہاں پہ تنوین ہے، یہاں پہ تنوین ہے، اور آگے ہے جی جیم
فصبر جمیل۔ اور لاسٹ پہ ہے جی ہمارے پاس، اچھا آگے ہیں جی ہمارے پاس حروف اخفا میں سے شین۔ شین کو دیکھ لیتے ہیں، شین میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلے ایک کلمے والے میں دیکھیں شرح، اور آگے ہے جی انشاء اللہ۔ اب یہاں پہ کیوں اس طرح کیا؟ کیونکہ یہ دو کلمے میں انوالو ہیں اور یہاں پہ ہو رہا ہے جی اخفا، نون ساکن اور اس کے بعد شین۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد شین ہے، تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ فلا تظلم نفس شیئا۔ اور آگے ہے جی خوف، اس کو پر پڑھتے ہیں ینقلبون، تو یہاں پہ یہ ہے جی ہمارے پاس اخفا، اور یہاں پہ کہاں اخفا ہے؟ نون ساکن کے بعد خوف آ گیا۔ فَإِن قَتَلُوكُمْ، اور آگے ہے جی یہاں پہ تنوین کے بعد خوف کتب قیمہ۔ اچھا آگے ہے جی ہمارے پاس سین فلا تنسا، یہاں پہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے آگے ہے جی سین فلا تنسا۔ آگے ہے جی من سلالۃ، یہ یہاں پہ من سلالۃ۔ آگے ہے جی قولا سدیدا، یہاں پہ تنوین اور آگے سین۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دال دادن وما دخلہ قنوان، اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں قنوان دانیہ، یہاں پہ تنوین ہے اور آگے ہے جی دال۔ اچھا آگے ہے جی تو، یہاں پہ کیسے پروناؤنس کریں گے اس کو؟ یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے۔ ينطقون من طیبات شرابا طہورا۔ آگے ہے جی زال، اچھا یہاں پہ زا ہے، زا یہ ہے ہمارے پاس زا جو حروف صفیریہ میں ہے۔ انزلناہ، نیکسٹ ہے جی یہاں پہ نون ساکن اور آگے زا ما زکاہا۔ آگے ہے جی صعیدا زلقا، اس کی یہ جی یہاں پہ ہو رہی ہے تنوین، یہ جی دال کے اوپر تنوین اور آگے ہے جی زال صعیدا زلقا۔ آگے ہے جی فا، تو فا کو بھی پڑھ لیتے ہیں، فا تا دود اور تو، یہ ہیں ہمارے پاس لاسٹ ونس۔ فا کو دیکھیں تو نون ساکن کے بعد فا آ گیا، یہاں پہ اخفا ہوگا انفسکم۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے من فضل اللہ، آگے ہے شیئا فریا۔ آگے ہے جی تا میں دیکھیں تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تم یہاں پہ نون ساکن کے بعد پھر سے تا آ گیا، وَإِن تُبْتُمْ، اور آگے ہے جی یہاں پہ تنوین کے بعد تا آ گیا، جنات تجری۔ آگے ہے جی دود، یہاں پہ دیکھیں ممدود من ضریع قوما ضالین، یہاں پہ یہ تنوین ہے اور آگے دود ہے قوما ضالین۔ آگے ہے جی ضا، تو یہاں پہ دیکھیں فانظروا من ظہیر ظلا ظلیلا، تو یہاں پہ ہوگے اخفا کے حروف ہمارے پاس کمپلیٹ ایگزامپلس کے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اخفا کا طریقہ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ اخفا کے طریقے میں دیکھیں تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارہ کو دانتوں، ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگائیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے ہیں تو زبان کے کنارے کو دانتوں، اب کون کون سے دانت ہیں ہمارے پاس؟ ثنایا، ربائی اور انیاب، ان تینوں قسم کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگاتے ہیں اور آواز کو خشوم کے ساتھ، دیکھو ان کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگانی ہے اور آواز کو خشوم، یہاں پہ دیکھیں آواز کو خشوم میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح ادا کریں کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار ہو بلکہ ان کی درمیانی کیفیت ہو، اس کو اخفاء حقیقی، خشومی اور تام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا قاعدہ بتایا کہ نون ساکن، یہاں سے دھیان سے دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو دانتوں، مطلب دانت ہمارے پاس تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، ثنایا، ربائی اور انیاب، یہ جو بھی دانت ہیں نا، ان سب کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگانی ہے اور جو آواز آئے گی اس آواز کو خشوم میں چھپانا ہے۔ خشوم کہتے ہیں ناک کے باندھ سے کو، یہ جو سامنے شو ہوتا ہے اس کے اندر والے خالی حصے کو کہتے ہیں خشوم، تو اس میں چھپا کر بغیر تشدید کے، مطلب شد نہیں لگانی، مطلب بہت زیادہ فورس نہیں لگانی، شد نہیں لگانی، تشدید کے بغیر اس طرح ادا کریں کہ نہ تو وہاں پہ ادغام ہو اور نہ اظہار ہو بلکہ ان کی جو درمیانی حالت ہے وہ ہو، تو وہ جب ہوگا نا اخفا، اس اخفا کو کہیں گے اخفاء حقیقی، خشیومی اور تام، ٹھیک ہے۔ تام کیوں کہیں گے؟ کیونکہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ چیز نہیں رہتی جو ناقص والی کنڈیشن میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خشیومی کیونکہ یہ خشیوم کے حصہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے اس وجہ سے، اور اخفاء حقیقی ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی، تو اخفا کے مراتب ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ۔ اچھا، مراتب کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں، ایک ہے اعلیٰ، دوسرا ہے ادنا اور تیسرا ہے وسطیٰ۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے ہے جی اعلیٰ، تو اس کو دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب تو، دال اور تا یہ آ جائیں تو تب وہ جو مرتبہ ہوگا اخفا کا وہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ۔ یہ دیکھیں، تو، دال اور تا یہ ایک ہی مخرج کے پارٹس ہیں، ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ یاد کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ کون سا مرتبہ ہوتا ہے؟ اعلیٰ۔ اس طریقے سے نیکسٹ ہے ادنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد خوف اور کاف آ جائیں تو پھر ادنا اخفا ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے وسطیٰ، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی حروف اخفا آ جائیں، مطلب آپ نے یہ یاد رکھ لینے ہیں کہ اگر تو، دال اور تو یہ تینوں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ، اور یہ خوف اور یہ جو کاف ہے سمپل، یہ دونوں آ جائیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی آ جائے تو وہ ادنا اخفا ہوگا، اور ان پانچوں کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان باقی حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو اخفا ہوگا وہ ہوگا جی وسط۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے اخفا کا لغوی معنی پڑھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کے اپوزٹ، یعنی اظہار کا مطلب ہوتا ہے نا ظاہر کرنا، اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے۔ ہاں جی، تو نیکسٹ ہم نے پڑھا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کر دینا، تو اسے کہتے ہیں جی اخفا۔ اور اس کا قاعدہ پھر پڑھا، قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ باقی جو 15 حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو پھر اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو کہتے ہیں جی اخفاء حقیقی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ایگزامپلس پڑھی 1 بائی 1، ساری جو حروف تھے، جو باقی 15 حروف بچ جاتے ہیں، حروف یرملون، حروف جو ہے وہ حلقی اور با اور الف کو چھوڑ کے، یہ دیکھیں سارے ہم نے حروف 15 پڑھ لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کلمے، 2 کلمے اور نون تنوین کی ایگزامپلس بھی پڑھ لی۔ نیکسٹ دیکھیں جی، یہ سارے حروف ہم نے پڑھ لیے، اور لاسٹ پہ ہم نے اخفا کا طریقہ پڑھتے ہوئے اس کے مراتب بھی پڑھے، یہ ہم نے اس کا طریقہ پڑھا یہاں پہ کہ نون ساکن اور نون تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کناروں کو دانتوں، ثنایا، ربائی، انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آواز کو خشوم میں چھپا کر بغیر تشدید کے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ نہ تو وہاں پہ ہوگا ادغام اور نہ ہی ہوگا اظہار، بلکہ ان کی درمیانی حالت ہوگی، تو اس اخفا کو کہتے ہیں اخفاء حقیقی، خشومی اور تام۔ تو
تو یہ تینوں اس ایک ہی چیز کے نام ہیں، اس ایک ہی اخفا جو ہو رہا ہوگا اس کے نام ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اخفا کے مراتب۔ تو اخفا کے مراتب ہم نے لاسٹ پہ پڑھے اور اس میں ہم نے 3 قسم کے مراتب پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ اعلیٰ ہوتا ہے، ادنیٰ ہوتا ہے، اور تیسرا ہم نے پڑھا وسطیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ میں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر تو، دال اور تا آ جائیں تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہوگا، اور ادنیٰ تب ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف یا کاف آ جائیں، اور وسطیٰ تب ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی حرف اخفا میں سے کوئی آ جائیں۔ یعنی یہ جو 5 حروف ہیں اعلیٰ اور ادنیٰ والے، ان کو چھوڑ کے جو باقی جو حروف آ جاتے ہیں اگر وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو کہیں گے وسطیٰ۔ اور اخفا یہاں پہ جو ہوگا تو، دال اور تا میں سے، تو یہ سب سے اعلیٰ ہوگا، پھر ادنیٰ قاف اور کاف آ جائیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، اور وسطیٰ ہوگا جب ان 5 کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو۔ صحیح ہے، یہاں تک لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائم سے مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔